रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज क्या तारीख है? 7 फरवरी 2023। हम उलमा की जमात लेकर ये उलमा जो मुल्क भर से मेरे फ़कीर के पास दौरा उलूम हदीस के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हमारी ये आदत है जब भी हम को दौरा कराते हैं उन उलमा को बड़ी बड़ी चंद अहम लाइब्रेरियों की सैर कराते हैं। तो आज का हमारा सफ़र इंशाअल्लाह एक बस्ती, इल्म व अमल की बस्ती, उलमा शयूख की बस्ती, मुहद्दिसीन की बस्ती, मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद यूसुफ मुहद्दिस राजोवालवी राहिमहुल्लाह की बस्ती राजोवाल की तरफ हम सफ़र कर रहे हैं कैरी डब्बा में। अल्लाह हमारा ये सफ़र कबूल फरमा ले। मेरे अजीज़ों, हम वो लोग हैं जो दिन रात पढ़ा रहे हैं या लिख रहे हैं और हमें काम आता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा थक जाता है, बैठा बैठा उकता जाता है। अब उकताहट को दूर करने का जो मेरे यहाँ सबसे अच्छा तरीका है वो है सफ़र। अब हम सुबह से लेकर रात गए तक वापस जब आएंगे तो इंशाअल्लाह कितना कुछ नया देखेंगे। नया देखने से इंसान की सलाहियतों में इजाफ़ा होता है। जहाँ हम जा रहे हैं ये बाबा जी यूसुफ साहब राहिमहुल्लाह मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शिगिर्दों के शिगिर्द थे। मौलाना शेखुल इस्लाम हाफिज़ सनाउल्लाह अमर तसरी राहिमहुल्लाह ने एक जामिया का विज़िट किया। वहाँ पर कोई सवाल किए तिरमिज़ी से तो मोहम्मद यूसुफ राजोवालवी साहब ने उनके जवाब दिए। उन्होंने खुशी में आकर तोहफ़तुल अहवज़ी का किताब पूरी बाबा जी यूसुफ साहब को तोहफ़ा में दी। कैसी बात है। अच्छा, ये जो मोहम्मद यूसुफ राजोवालवी साहब थे ना, ये बुज़ुर्ग थे, 100 साल की उम्र में फ़ौत हुए। मैं उधर पढ़ा रहा था सही बुखारी राजोवाल में जब बाबा जी फ़ौत हुए थे। तो इनको किताबों से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। बाबा जी यूसुफ साहब का मकतबा, उनका जामिया देख कर आपको बाबा जी का नेकी तकवे के आसार नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि वाकई किसी ये वलीउल्लाह की मेहनत है, दीन से मोहब्बत करने वाले का इदारा है। वो वफ़ात पा गए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे शेखुल हदीस डॉक्टर अब्दुर्रहमान यूसुफ हाफिज़हुल्लाह, उनके दूसरे फर्जंद अर्जमंद फजीलत शेख डॉक्टर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब उस इदारे को चला रहे हैं। वहाँ 2 लाइब्रेरियाँ हैं। एक मकतबा जामिया कमालिया है जो बाबा जी का है, उसके सरपरस्त डॉक्टर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब हैं, और दूसरा साथ मकतबा अलग मरकज़ अस-सुन्ना का है। इसके सरपरस्त बाबा जी के बड़े बेटे शेखुल हदीस डॉक्टर अब्दुर्रहमान यूसुफ साहब हैं। दोनों हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये इल्मी सफ़र है। मैंने तो पूरी किताब लिख दी है मुहद्दिसीन की तरफ सफ़र। इसमें बड़ी बहस की है सफ़र के फ़ायदे क्या हैं। जब ये किताब छपे इंशाअल्लाह, प्रेस आज ये कल चली जाएगी, आपने ज़रूरी किताब पढ़नी है। हर सफ़र में अलग अलग फ़वाइद मिलते हैं, नवादरात मिलते हैं। हो सकता है जो चीज़ें हमें राजोवाल में देखने को मिलें वो ज़िंदगी में कहीं और आपको मौका ना मिले। ठीक हो गया। क्या फ़ायदे हैं भाईजान? सारे मेरे भाई पर तबसरा करें। सफ़र के, इल्मी सफ़र के क्या फ़ायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब जा रहे हैं किसी मकतबे के दीदार करने के लिए, क्योंकि मुहद्दिसीन की ये मनहज थे, वो इल्म हदीस हुसूल करने के लिए कई महीने एक हदीस के लिए वो सफ़र करते थे। हम भी आज अल्हम्दुलिल्लाह साथियों के साथ, अपने शेख के साथ उन मनहज को ताज़ा करने के लिए एक मकतबे के पास जा रहे हैं। वहाँ कुतुब सलफ़ को देखकर हमको इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ दे और उसको हुसूल करने देखने के लिए
ہم کو توفیق دے۔ اور اس کا جو فوائد ہے، ایک فائدہ یہ ہے اس میں سلف کا اتباع ہے، کیونکہ سلف نے حدیث کے لیے سفر کیے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے جو کتابیں ادھر ملتی ہیں ادھر نہیں ہے، کتابوں کے ساتھ علماء کے ساتھ جو جاننا ہے اس کی کتابیں پہچاننا ہے، یہ ان سفر میں ہم کو حصول ہوئی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سفر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ہمت اور حوصلہ وہ بڑھائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان محدثین کی طرح ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق دے، نیا کچھ سیکھنے کو دیکھنے کو ملے گا، کتابیں اور ان محدثین کا منہج اور ان کی طرز زندگی وہ قریب سے دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حاتم الرازی نے فرمایا ہے کان السلف یعدون الرحلة فی هذا السبیل دینا یتدینون به، جو سلف جو تھے وہ اس رحلے کو دین سمجھتے تھے، وَيَذُمُّونَ مَن لَا يَعْبَوْ بِهِ، اس کے ذم بیان کرتے تھے اس کے جو فروا نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب لگایا باب الرحلة فی العلم، اس کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ کا روایت لایا ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن انیس کے پاس شام ایک حدیث کے لیے شام تک کیا۔ اس کے فائدے ہمارے سلف کا طریقہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ جب عراق گئی تو وہاں پہ صرف 80 دن میں پوری عراق کے سارے علماء کے ساتھ رہ کر تمام علوم اکٹھی کی، تو سارا سفر کا بہت فائدہ نکلا اس عبارت سے۔ اگر امام بخاری سفر وہاں پہ نہ کرتا تو یہ علم اس کو حاصل نہ ہوتا۔ اور جیسا کہ ایک اثر میں آیا ہے، اس کا نقل ابن عثیمین نے کیا ہے کہ جو کوئی کسی کا تزکیہ بیان کرے تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلے یہ کہ اس کے ساتھ سفر آئے اور دوسرا اس کے ساتھ معاملات۔ تو ہم جس سلف کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کے ساتھ تو ہمارا معاملہ اس کتابوں کے بغیر ہی آ نہیں سکتا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مبارک کی مشہور ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنا نہ بیٹھتے تھے، جاتے تھے کہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو کسی نے کہتے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیسا بیٹھتے، تو ان کے کتب کو دیکھ کر، تو یہ دیکھ کر ہمیں یہ لگے گا۔ اور سفر کے معنی میں بھی اس طرح ہے کہ کشف اور ظہور، لیکن تفسیر کے ساتھ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں معانی کا کشف و ظہور ہوتا ہے اور سفر میں ذوات کا ظہور، تو ذوات کو دیکھ کر بھی علم آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم سفر کے لیے اس لیے نکلے ہیں کہ اس میں ہم خیر کثیر حاصل کریں، یعنی سفر کرنے کا تو پہلا میں یہ پیدا بتا رہا ہوں کہ اس میں اتباع الانبیاء ہے کہ ہم قرآن کو ہم پڑھ چکے الحمدللہ کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات مذکور ہے کہ انہوں نے سفر کیا علم کے لیے۔ آگے پھر صحابہ ہے، صحابہ نے بھی علوم دین کے لیے سفر کیا ہے۔ اس طرح سلف الصالحین کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جب بھی وہ علم حاصل کر رہا تھا تو سفر کرتا تھا، تو اسی طرح ہم بھی اتباع کرتے ہوئے ہم نے بھی سفر شروع کیا۔ سفر کا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب علم کے لیے بندہ نکلے تو خیر کثیر کو کمائے گا، خیر کثیر سے خالی نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہم بھی نکلے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی بندہ سفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوگا، آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہمارے ساتھیوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے آواز سنتے ہیں تاکہ وہ بھی علم کے لیے یعنی سفر کرے، اور سفر بھی تھوڑا نہیں بلکہ لمبی سفر کی، جس طرح سلف صالحین کا طرز عمل تھا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں سیر کرو یعنی سفر کرو، اور پھر جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کی عاقبت دیکھو عبرت کے لیے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو علماء بڑے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں دی ہیں، ان کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو بہت دور ہے، اس کے لیے بھی سفر ضروری ہے۔ تو جدھر ہم جا رہے ہیں، شیخ نے ذکر کیا مولانا یوسف صاحب راجوالوی رحمہ اللہ، جو ان کے ہوتے ہوئے ادھر وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کریں۔ ماشاءاللہ ان کے حالات ہم نے پڑھے ہیں تو اللہ کے ولی ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں طلباء سے، مرحبا بطالب العلم، اللہ کے نبی جو کہتے تھے اور صحابہ کو
تلقین کرتے تھے کہ جب طالب علم آپ کے پاس آئے تو ان کو مرحبا کہیں، ان کو خوش آمدید کہیں. اس کی عملی صورت وہ ہم نے ان کی سیرت میں پڑھی ہے. تو اس طرح کی فوائد بہت سارے ہیں. اور پھر ایک اور فائدہ جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں بعض اوقات کتابیں جو ہیں وہ عام بندہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کون پڑھ سکے گا اس کو. لیکن شیخ صاحب نے ماشاءاللہ جو ہمیں منہج دیا ہے اس سے واقعی یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ انسان سب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے سب کتابیں وہ سامنے رکھ کے ان سے جو ہے علم اخذ کر سکتا ہے. میرے عزیزو، مکتبہ میں ہم نے جا کے کرنا کیا ہے؟ 2 مکتبے ہیں، ہم اس کی پارٹیشن کرے گا. ایک طالب علم ایک کونا دے گا، دوسرے کو دوسرا، تیسرے کو تیسرا، چوتھے کو چوتھے، اس طرح ترتیب ہے. تو ہر کتاب کو ہم نے دیکھنا ہے کھول کر، صفحہ جلدیں کتنی ہیں، مصنف کا نام کیا ہے، وہ باتیں ڈائری پر لکھنی ہے. 2 لائبریریاں ہیں، دونوں کو ہم نے کور کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. وہاں وہ کتابیں، بڑے بڑے پروجیکٹ لکھی ہوئی کتابیں فرد واحد کی آپ دیکھیں گے تو ہمت بلند ہوتی ہے، میں بھی یہ کر سکوں گا، میں بھی یہ کر سکتا ہوں. پھر ہر لائبریری کی ترتیب، کتابوں کی ترتیب الگ الگ ہے، سسٹم ہے، پورا منظم سسٹم ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم بھی کام کر رہے ہیں، آگے مزید کام بڑے کرنے ہیں، آپ نے بھی کرنے ہیں، تو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اچھا کل کو میں ادارہ بناؤں گا نا، میں اس طرح بناؤں گا. کتابوں کی ترتیب ایسے ہی ہوگی، فائدہ ہوا نا. وہاں کبار شیوخ بھی ہیں ماشاءاللہ، شیوخ الحدیث بھی ملیں گے، وہ ہم ان سے نصیحت بھی طلب کریں گے. تو ہو سکتا ہے ان کی ایک بات ہمارے کام آ جائے. اس طرح سفر کے فائدے ہی فائدے ہیں. بارک اللہ فیکم. سیو کر دیں.